एक्सक्यूज मी मिस अफशीन। इसने शाइस्तगी से एक जानब खड़ी अफशीन को मुखातब किया। वो ठिठक कर पलटी और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर मुस्कुरा उठी। इसकी मुस्कुराहट का मुकाबिल पर हाथों असर हुआ। इसे अपने बदन में शदीद सनसनी महसूस हुई। कैसी हैं आप? इसने लगावट से दरियाफ्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, वो मुतानत से बोली। अफशीन की उम्र 22 बरस थी। दूधिया रंगत, लंबे बाल, नहायत मुतनासिब सरापा, दिलनशी अंदाज़ गुफ्तगू और मकनातीसी मुस्कुराहट इसकी शख्सियत को चार चांद लगाया करती थी। मैं आपके लिए कुछ लाया था। इसने अकब में मुड़े हाथ को हल्की सी जुम्बश दी। क्या भला? अफशीन चौंकी। इसने हाथ सामने कर दिया। खूबसूरत पैकिंग में मलफूफ वो मखसूस साथ का डब्बा देखकर बादियों नज़र में ही अंदाज़ा हो जाता था कि अंदर कोई परफ्यूम है। ये किस खुशी में? आज मेरी सालगिरह है, ना कोई त्यौहार, तो फिर ये किस लिए? वो चौंकी। आज आपको यहाँ आए 6 माह हो गए हैं। ये बात कम अहम तो नहीं? इसने लहजे में पुरखलूस और हिद्दत समोए हुए बोला। अफशीन ने एक गहरी नज़र से इसका जायज़ा लिया। इसकी आंखों में संजीदगी, एहतराम और खलूस देकर वो पसीज गई। इसकी ज़रूरत तो नहीं वैसे, वो बादिल नाहास्ता कहने लगी। ज़रूरत क्यों नहीं? इसने कदरे नाराज़गी जताई। आपने बहुत कम वक्त में अपना मकाम बनाया है। मैंने तो आपकी इसी लगन और मेहनत के एतराफ़ में ये तोहफ़ा लिया। आपको पसंद नहीं तो मैं वापस ले जाता हूँ। इसने इतना कहते ही अपना हाथ पीछे कर लिया। इसे बखूबी अंदाज़ा था कि लहजा व हफ़की अफशीन के लिए कतई नाकाबिल बर्दाश्त होंगे। उसे अपने हथियार से अच्छी तरह आगाही थी। ओ नो, मेरा वो मतलब नहीं था। तवक्को के ऐन मुताबिक अफशीन ने बिला तवक्कुफ़ जवाब दिया। मुझे तो बल्कि बहुत खुशी हुई है कि आप मेरे बारे में इस कदर पॉजिटिव सोचते हैं। अफशीन ने अपनी बात के अख्ताम पर हाथ आगे बढ़ा दिया। इसने भी मुस्कुराते हुए परफ्यूम अफशीन की हथेली पर रख दिया। इसकी उंगलियां अफशीन के हाथ से मस हुई। बदन में तंद लहर किसी बगोले की तरह उठी। इसने गहरी नजरों से अफशीन के चेहरे और आंखों का जायजा लिया। वहाँ नापसंदीदगी या कोई नागवारी की कोई झलक ना पाकर वो कदरे मुतमईन हो गया। थैंक यू सो मच। इसने अपने अंदाज में मजीद शीरीनी समोई। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। खैर, अभी सिर्फ इतना कहूंगी, आपको किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अफशीन ने पेशकश की। इसकी आंखों में अपनाइयत की चमक मजीद गहरी हो गई। अजान अपने जाल से मुतमईन मुस्कुराता हुआ इससे बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू करने लगा। शहराम इस वक्त साजिद के सामने बराजमान था। साजिद इस अंदाज और बेचैनी को देख कर फौरी बांप गया कि वो कोई जबरदस्त खबर लेकर आया है। इब्तदाई लैक्स लैक के बाद शहराम अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है तुमने कोई सुराग लगा लिया है। शायद कातिल का सुराग। साजिद ने कदरे आगे झुकते हुए जवाब दिया। शायद हाँ या शायद नहीं, लेकिन एक बात के मुतल्लिक मैं श्योर हूँ कि मुझे इस शख्स के बारे में इल्म हो गया है जो शहज़ीन से आखिरी दफ़ा मुलाकात के लिए आया था। कभी लगता है कि यकीनन वही कातिल है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ। शहराम ने उसे अपनी उलझन से आगाह किया। इसने शहज़ीन का मोबाइल फ़ोन खोला और मुबैना कातिल की तस्वीर इसके सामने कर दी। साजिद को एक लम्हे के लिए अपनी गफलत और इसी अज़ली कमज़ोरी पर ताव भी आया कि वो मोबाइल फ़ोन जैसी अहम चीज़ का मुआयना कैसे फरामोश कर बैठा। अपनी इस नाअहली पर सर झटकते हुए साजिद तस्वीर की जानिब मतवज्जे हुआ। शहराम की तवक्कुआत के मुताबिक साजिद की पेशानी पर बल पड़ गए थे। आप इन दोनों की चैट पढ़िए, फिर मुझे अपना तजज़िया बताइए। इसने फ़ोन साजिद के हाथ में थमा दिया। साजिद ने अंगूठे को मखसूस हरकत दी और चैट पढ़ने लगा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। शहज़ीन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब भेजा हुआ था। आज आप आई क्यों नहीं? बस तबीयत कुछ अपसेट थी। ओह, क्या हुआ तबीयत को? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती आप? नाराज़गी जताते हुए पूछा गया। बस मौसमी असरात हैं कुछ। अब तो काफ़ी बेहतर हूँ। अपना ख्याल रखा कीजिए। आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं और ये बात आप जानती भी हैं। डेरों दिल दिखाई दिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं जानती हूँ। बस तो फिर जल्दी से ठीक होकर आ जाएं। मैं आपका ही इंतज़ार करूँगा। डेरों दिल अब भी अपनी बहार दिखा रहे थे। ऑल राइट। शहज़ीन की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। साजिद निहायत इन्हिमाक से हर एक लफ्ज़ और अस्माइली का जायजा ले रहा था। इसके बाद कुछ पैगामात रस्मी वीडियोस और ऐसी तस्वीर पर मुश्तमिल थे जो सुबह खैर या शब बखैर के पैगामात के लिए फॉरवर्ड की जाते। साजिद ने वहाँ अंगूठे को तेजी से हरकत दी और पैगामात का सिलसिला वहाँ तक ले आया जब शहज़ीन ने नौकरी से इस्तीफा दिया था। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? नाराजगी दिल शिकनी पर मबनी स्माइलीज के साथ दरियाफ्त किया गया। ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने? शहज़ीन ने इसी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया जो इस पैगामात का हादसा रही। रिजाइन क्यों किया आपने? और ये तरीका भी क्या हुआ भला? कम से कम 1 माह का नोटिस दिया जाता है। आपने तो आनन फानन सब कुछ कर दिया। भाई हालात ही कुछ ऐसे बन गए। मेरी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है। वो अपनी ज़िंदगी में ही मेरी शादी कर देना चाहती हैं। शहज़ीन ने मुतानत से जवाब दिया। ऐसी भी क्या जल्दी थी शादी की?
آپ کی کون سا عمر نکلی جا رہی ہے، بلکہ آپ تو اب بھی اپنی پرسنالٹی سے بالکل اسکول گرل دکھائی دیتی ہیں۔ ہر کام کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، میری شادی کا بھی یہی ٹائم تھا۔ پرسنالٹی یا عمر کم یا زیادہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہزی سنجیدہ ہوئی۔ آپ نے ایک بار پھر میرے بارے میں نہیں سوچا؟ دل شکنی کی ڈھیروں اسمائلیز کے ساتھ استفسار ہوا۔ میں ابھی ذرا مصروف ہوں، گھر میں کام بہت ہے۔ زندگی کے اس نئے سفر کی کامیابی کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شہزی نے واضح طور پر جان چھڑوائی۔ اس کے بعد آنے والی تاریخوں میں شادی کی مبارکباد اور کچھ دیگر پیغامات تھے۔ پیغامات کا یہ سلسلہ کچھ وقت کے لیے موقوف رہا۔ آغاز نو اس وقت ہوا جب شہزی کے پیشہ وارانہ ساتھیوں نے اس کے لیے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ پیغامات کی ابتدا شہزی کی جانب سے ہی ہوئی۔ میری سولو پکچرز اور گروپ فوٹو سینڈ کر دیں مجھے۔ جی کر دیتا ہوں۔ کوئی اور حکم؟ ارے نہیں بھائی، حکم کیسا؟ وہ مسکرائی۔ بس ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ میری کوئی تصویر یا ویڈیو اسٹیٹس پر نہ لگے۔ شہرام کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ پسند تو ہے مجھے بھی نہیں، بالکل اچھا نہیں لگتا آپ کے بارے میں کوئی غلط سوچے یا غلط نظر سے دیکھے۔ میں آپ کی ان محبتوں اور خلوص کی قدردان ہوں۔ رہنے دیجیے، اگر قدردان ہوتی تو مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہ جاتی۔ اس کا انداز تخاطب یکدم تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تصاویر بھیج کر باہم تبصرے کیے گئے تھے۔ آج پوری پارٹی میں آپ جیسا گارجس ایک بھی شخص نہ تھا۔ اس نے ڈھیروں دل بھیج کر برملا کہا۔ رہنے دو بھائی، اب خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شہزی شرمائی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، آپ کا متبادل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ دل کے ساتھ آنسو بھی ارسال کیے گئے۔ بہت شکریہ، اب مجھے اجازت دیجیے، اور اگر نہ دوں تو میں بزی ہوں۔ اب شہرام کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے کھانا بنانا ہے۔ بہت محبت کرتے ہیں شہرام سے؟ دل شکنی سے استفسار ہوا۔ ہاں کیوں نہ کروں بھائی، وہ میرے شوہر ہیں، قدرت کا ایک انمول ترین تحفہ۔ پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا بہترین شریک حیات نصیب فرمایا۔ اس نے ڈھیروں دل بھی ساتھ ارسال کیے اور شہرام بویں ہچکائی گئی۔ آف کورس، وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ اچھا پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس نے جان چھڑائی۔ اپنا خیال رکھیے گا پلیز، افسردگی سے کہا گیا۔ آپ بھی، اوکے بائے۔ ان پیغامات کو انہماک سے پڑھتے ساجد اب اس روز کی چیٹ پڑھنے لگا جب شہزی کا قتل ہوا۔ ان پیغامات کی ابتدا مقابل کی جانب سے ہوئی تھی۔ ابتدائی لیک کے بعد مدعا پر آتے ہوئے اس نے کسی نجی کام میں مدد کے لیے شہزی سے التجا کی تھی۔ میں اب بہت بزی ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے، اس نے کنی کترائی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کسی بھی موڑ پر آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک آپ سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ دل شکنی کی اسمائلیز اب ایک معمول بن چکی تھی۔ ہاں کیا تو تھا، لیکن وہ متذبذب دکھائی دی، لیکن کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ کو کسی کام کے لیے تنگ نہیں کروں گا، آئی پرامس۔ وہ ملتجی ہوا۔ اوکے، لیکن اس کے بعد کبھی نہیں۔ شہزی نے مشروط رضامندی ظاہر۔ آج شام آ جاؤں کیا؟ ہاں آ جانا، لیکن میں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گی۔ شہزی نے دو ٹوک جواب دیا۔ میں زیادہ وقت لوں گا بھی نہیں، پکا وعدہ۔ آپ کو بھی علم ہے کہ میرا یہ مسئلہ صرف آپ ہی حل کر سکتی ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں ہی حل کر سکتی ہوں، احساس تفاخر سے کہا گیا۔ آئی مس یو، بہت کمی محسوس ہوتی ہے آپ کی۔ شکستہ دلی عروج پر تھی۔ مس یو ٹو، میں آپ کا انتظار کروں گی، جلدی آئیے گا۔ ساجد نے گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل فون اپنی میز پر رکھ دیا اور کچھ لمحے خاموشی میں بیت گئے۔ کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ شہرام نے بالآخر سکوت توڑا۔ ساجد نے کچھ دیر کے لیے خیالات مجتمع کیے، پھر گمبھیر سنجیدگی سے کہنے لگا، الفاظ کی ایک خوشبو ہوتی ہے، یہ اپنے مالکان کے دل و دماغ کی سبھی کیفیات کی چولی کھا جاتے ہیں۔ یہ شخص واضح طور پر شہزی صاحبہ کی ذات میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اس شخص کا اتا پتہ تو جانتے ہوں گے تم؟ جی ہاں جانتا ہوں، شہرام نے تلخی سے جواب دیا۔ تو پھر ذرا جلدی تعارف کرا دو اس کا۔ ساجد پر جوش ہوا۔ تصویر کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیں، شہرام نے انکشاف کیا۔ تصویری تعارف کے بعد ساجد کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کرواتا ہوں میں، یہ شخص قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکے گا۔ ساجد نے بھرپور یقین دہانی کرائی۔ شہرام نے بوجھل انداز سے اس میں سر ہلا دیا۔ شہزی سے دائمی محرومی کے بعد وہ فطری طور پر اس کے مبینہ قاتل کو زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ساجد نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کروانے کے بعد مطلوبہ مقام تک رسائی میں بالکل تاخیر نہ کی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی اسے ایسے مقام پر لے آئے گی۔ ساجد کی وردی اس کے لیے بہترین ڈھال ثابت ہوئی۔ اسے فوری طور پر ایک آراستہ و پیراستہ دفتر میں پہنچا دیا گیا۔ دفتر کا ہر ایک کونا نفاست میں اپنی مثالات تھا۔ اس نے بڑی میز کے کم میں بیٹھے ہوئے ادھیر عمر شخص سے مصافحہ کیا۔ وہ شخص بہترین 3 سوٹ میں ملوث تھا۔ نفیس چشمے کے عقب سے جھانکتی ہوئی آنکھوں میں ذہانت و مکاری اور موقع پرستی کی چمک واضح تھی۔ کہیں یہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے بظاہر بہت شائستگی سے دریافت کیا، تاہم اندرون پردہ ناگواری اور ناپسندیدگی بھی پوشیدہ نہ تھی۔ ایک اسپیشل انسان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں ہم، ساجد نے ڈرامائی انداز سے اختیار کیا۔ اس اسپیشل انسان سے وہ جذبز ہوا۔ پرنسپل صاحب، محمد اذان جنید کو یہاں بلائیے، ساجد نے ملامت سے کہا۔ اس ملامت کے عقب میں ایک درشتی بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اذان؟ پرنسپل بدگا؟ جی ہاں، کلاس
10th کا ہونہار ترین لڑکا، سب ٹیچرز کی آنکھوں کا تارا، اور آپ کا بیٹا، کیوں ایسا کیا کر دیا اذان نے؟ مس شہزین کا قتل۔ اس انکشاف پر جنید چیمہ کی رنگت متغیر اور سانسیں خشک ہونے لگی۔ اسے یہ سب کچھ بھیانک خواب سا محسوس ہوا۔ اذان جنید نڈال سی حالت میں ساجد کے سامنے لاک اپ میں موجود تھا۔ 17 سالہ لڑکا ذہین، آنکھوں میں سنجیدہ صورت اور روشن پیشانی کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت میں متانت اور مقناطیسیت کا انوکھا ملاپ تھا۔ ابتدائی مزاحمت کے بعد اس کے ساتھ ہونے والی ہلکی پھلکی ٹریٹمنٹ چند لمحوں میں ہی اسے اصل ڈب پر لے آئی۔ وہ اب کسی طوطے کی طرح فر ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اذان جنید بس جنید چیمہ، دیکھنے میں تو بہت سمجھدار، ذہین اور باشعور انسان لگتے ہو تم۔ ساجد نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ دیکھنے میں کیا، میں حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوں۔ 9th کلاس میں بورڈ میں 3rd پوزیشن تھی میری، وہ فخریہ لہجے سے بولا۔ ساجد کو اس کے انداز میں سنجیدگی اور متانت کے ساتھ خود پسندی کی جھلک بھی واضح محسوس ہوئی۔ تو کتنے بہن بھائی ہو تم؟ ساجد نے اس کے ذہنی کیفیت کی مزید جانچ کے لیے ایک بےمعنی سوال کر دیا۔ او کم آن آفیسر، ایسے بہیو مت کرو جیسے تم کسی چیز سے واقف ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہاں لانے سے پہلے تم نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوگا، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ ساجد نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اسے اذان سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ یہ لڑکا یقیناً غیر معمولی اور صاف برداشت اور ذہانت کا مالک تھا۔ ساجد نے یہاں آمد سے پہلے ہی تفتیش مکمل کر لی تھی۔ اذان 3 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے دیگر بھائی اس سے بالترتیب 2 برس چھوٹے اور ذہانت میں اسی طرح بے مثل تھے۔ اوکے، کم ٹو دی پوائنٹ، کیوں مارا تم نے شہزین کو؟ ساجد نے کڑک کر پوچھا۔ اوکے ٹو بی آنسٹ، اچھی لگتی تھی وہ مجھے، پھر شہرام جانے کیسے ہم لوگوں کے درمیان آ گیا۔ اس سے شادی کے لیے اس نے اسکول سے ریزائن کر دیا، ایک بار بھی میرے بارے میں نہ سوچا۔ وہ بے نیازی سے بولنے لگا۔ ابے ذلیل انسان، تجھے اپنے رشتے کے تقدس کا ذرا بھی اندازہ نہیں۔ وٹ تقدس؟ اذان نے منہ بنایا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ میری زندگی تھی اور میں نے اس سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا۔ ساجد تلملا گیا۔ اسے اذان کا ہر ایک انداز طیش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ لڑکا کسی شدید نفسیاتی عارضے کا شکار تھا۔ اگر اسے اتنا ہی چاہتے تھے تو کیوں قتل کیا؟ وہ بھڑک گیا۔ جوابی طور پر جب اذان نے اپنا مدعا بیان کیا تو ساجد کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی گٹر کے دہانے آ کھڑا ہوا ہے۔ تفن سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اذان کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گھسیٹتا ہوا کسی تختہ دار پر لے جا کر فوراً پھانسی پر چڑھا دے۔ ساجد اسی شام شہرام کے گھر چلا آیا۔ اس کے بشرے سے اداسی اور بوجھل پن نمایاں تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں شہرام سے اس کا کافی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے ساجد نے اسے تھانے بلوانے کے بجائے خود ہی اس سے ملاقات کے لیے چلے آنے کو ترجیح دی تھی۔ کیا اعتراف کیا اس ملعون نے؟ پھر شہرام نے کولڈ ڈرنک کا گلاس اسے تھماتے ہوئے دریافت کیا۔ جواباً ساجد گلاس تھامتے ہوئے ایک سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ شہرام نے اب اس کے سامنے نشست سنبھالی تھی۔ وہ ایک شاعر کہہ گیا ہے کہ وقت کئی برسوں تک پرورش کرتا ہے، ہاتھ سے یوں ہی فٹافٹ نہیں ہو جایا کرتے، ساجد نے تناؤزدہ انداز میں کہا۔ اسے اس لمحے اپنی ذہنی کیفیت اور گفتگو میں ربط کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، تو اس حادثے کی ابتدا کس برس میں ہوئی تھی؟ شہرام بھی نڈال تھا۔ 13 برس پہلے، جب جنید چیمہ نے اپنے اس تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی تھی۔ جنید سخت کاروباری ذہنیت کا مالک ہے۔ اس نے ادارے کی بنیاد بھی محض کاروباری نقطہ نظر سے رکھی تھی۔ ویسے بھی اب وہ زمانے گزر گئے کہ پڑھائی لکھائی خالص لگن نیک نیتی سے کرائی جاتی تھی۔ اب وقت اور ہے، جذبات بھی اور ہیں، حالات تو بالکل ہی اور ہیں۔ جنید نے اپنے فوائد کے لیے معقول ترین تنخواہوں پر قدر کم عمر خواتین کا عملہ بھرتی کیا۔ خوبصورتی، دلکشی اور سحر انگیزی اس کی اولین ترجیح ہوتی۔ مجھے مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ وہ خواتین اساتذہ کو ایک ہی ہدایت کرتا تھا کہ اپنی آرائش و زیبائش، لباس اور شخصی تاثر پر خصوصی توجہ دیں۔ چند ایک اطلاعات تو یہ بھی ملی ہیں کہ وہ خواتین کو اس قدر ٹپ ٹاپ رکھنے پر زور دیتا تھا کہ اگر اسکول کے باہر کوئی خوانچہ فروش یا عام راہگیر بھی گزرے تو اس کا دل فوری للچا جائے کہ وہ اپنے بچے کو ایسے ہی دلکش اور سحر انگیز ماحول میں تعلیم دلوائے۔ اس میں سے چند خواتین سے اس کے خصوصی روابط بھی پروان چڑھ جایا کرتے تھے۔ تو شہرام میاں، یہ تھا اس کہانی کا آغاز۔ جنید چیمہ اپنے مقصد میں بالکل کامیاب رہا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ایک سے ایک بڑھ کر حسینائیں میسر آتی رہے۔ وہ اپنی نمود و نمائش کے لیے بآسانی مائل ہو جاتی۔ اذان اسی ماحول میں پروان چڑھا تھا۔ اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے والد کے ادارے سے ہی تعلیمی سفر کا آغاز کیا۔ اس کے ذہن میں ابتدا سے ہی ایک بات نقش تھی کہ اساتذہ اس کے ذاتی ملازم ہیں۔ اس نے کبھی استاد کا احترام اور ادب سیکھا ہی نہیں، یا یوں سمجھ لو کہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ ادارہ اس کے والد کی جاگیر تھا اور عملہ ملازمین۔ باپ اپنی عیاشیوں اور کاروباری ترقی میں اس قدر مگن تھا تو ماں اس کی سرگرمیوں پر جلنے کوڑنے اور کوسنے میں مصروف۔ اپنی والدہ کی بے احتیاطی کے باعث وہ کم عمری میں ہی جان گیا کہ خواتین اساتذہ اور جنید چیمہ میں کس نوعیت کے تعلق استوار رہتے تھے۔
ان حالات میں اذان کی تربیت کیوں کر ہو پاتی؟ اس کہانی کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے جسے سراسر ایک ٹریجڈی ہی سمجھ لو۔ اسکول کا عملہ اذان کی حیثیت اور اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ادارے کی روح اور عوام مالک کا لاڈلا بیٹا ہے، اس پر خصوصی توجہ دی جاتی، اس کا بھرپور خیال رکھا جاتا، اس سے خوب لاڈ پیار ہوتا۔ یوں تو وہ بچپن ہی سے خود پسندی اور اپنی شخصیت کی مقناطیسیت سے آگاہ ہو گیا۔ یہ آگاہی قبل از وقت اور بھیانک تھی۔ اس کی شخصیت، حیثیت، اس سے بڑھ کر قدرتی ذہانت نے اسے اساتذہ کے مابین ہارٹ کیک بنا دیا۔ وہ جنید چیمہ کی نظروں میں بلکہ گڈ بکس میں آنے کے لیے اذان کا خوب خیال رکھتی۔ ان برسوں میں اذان کے دل و دماغ میں اپنی اہمیت کا فطور مکمل طور پر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ مڈل بورڈ میں نمایاں کامیابی، 9th میں تیسری پوزیشن نے اساتذہ کی نظروں میں اس کی اہمیت بڑھا دی تھی۔ وہ سب بھی اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی، اس کی ہر بات کو اہمیت دیتی، اس کا ہر نقطہ نظر تسلیم کرتی۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا کہ اس طرح اذان کو کس اخلاقی پستی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ کیسی اخلاقی پستی؟ شہرام نے یکدم ٹوکا۔ استاد تو استاد ہوتا ہے، ایک مقدس ہستی اور روحانی والدین، اور جنید چیمہ کو یہ خیال کیوں نہ آیا کہ وہ بیٹے کو کس ماحول میں تعلیم دلوا رہا ہے؟ تمہارے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں، اس سے یہ خیال آتا بھی تو کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ عملہ تعلیم یافتہ ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بیٹا نظروں کے سامنے رہے گا تو اس کی تعلیمی کارکردگی اور مسائل سے بر وقت آگاہ ہوتا رہے گا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اسے علم ہی نہیں تھا کہ اذان اپنی والدہ کے واویلوں سے کس خطرناک حد تک حقائق آشنا ہو چکا ہے۔ ساجد نے ایک توقف کیا اور مزید سنجیدگی سے کہنے لگا، تمہاری پہلی بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ دراصل میں اور تم جس دور کی پیدائش ہے، ہمیں بہت سختی سے استاد کی عزت کرنی سکھائی جاتی تھی۔ استاد کو ہمارے سامنے واضح اجازت دی جاتی ہے کہ ہڈیاں ہماری اور کھال آپ کی۔ اس وقت کے ٹیچرز بھی تو اور تھے نا یار، وہ اس پیشے کی اصل روح اور تقدس کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان کے پیش نظر کوئی مادی فائدہ نہیں ہوتا تھا، وہ خلوص اور لگن سے پڑھاتے تھے۔ لیکن اب حالات اور ہیں، اب مقصد، روح، دائرہ کار اور نیت سب کچھ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ تعلیمی ادارے کاروباری نیت سے چلائے جا رہے ہیں، ٹیچرز کو ماڈل بنا کر اپنی نمائش کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، تو پھر وہی نتیجہ نکلنا ہے کہ کر بونے کے بعد شیشم کی چھاؤں تو نہیں ملے گی نا۔ پھر رہی صحیح کسر ہماری نئی نسل سے ملنے والے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت نے پوری کر دی ہے۔ ان چیزوں کے غلط استعمال نے اخلاقی دیوالیہ ہی نکال دیا ہے۔ لیکن اس سارے قصے میں شہزین کا کیا قصور تھا؟ کیا وہ بھی اذان کی اخلاقی پستی کا حصہ بن گئی تھی؟ شہرام نے کرب سے پوچھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبوب بیوی ایسے کردار کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ مکمل طور پر نہیں، وہ صاحب گوئی سے بولا۔ وہ پہلے اذان کو غیر معمولی ذہین بچہ سمجھ کر برتاؤ کرتی رہی، پھر جنید چیمہ کی طرف سے ملنے والی مراعات کے تصور نے اسے للچا دیا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اذان اپنے دل میں کیسی سفلی جذبات لیے بیٹھا ہے۔ میں اس بارے میں اذان سے بھی بات کی تھی، صرف جسمانی تعلقات استوار کرنے سے انکار پر تو قتل جیسا بھیانک جرم سرزد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز کچھ یقیناً ایسا ہوا ہوگا جس نے اذان کو قتل جیسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ تفتیش کے دوران اس کی شخصیت اور سوچ کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا، لیکن وہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہوگا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔